अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जानकर जियो। मैं हूं आपका दोस्त तारिक बलूच। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। न दिन देखा, न रात देखा, न दोस्त देखा, न रिश्तेदार देखा। फिर जनाब हाफिज ताहिर खान कैसरनी। सबसे पहले हाफिज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैंने बहुत कोशिश किया कि आपके साथ फील्ड में एक वीडियो बनाऊं। जबरदस्त काम किया आपने। मेरी टीम की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। हाफिज साहब, ये एक मेरा सवाल है कि जब तौसा शरीफ के मुख्तलिफ नवाही इलाकों में सैलाब और बारिशों ने तबाही मचा दिया, उस वक्त सर आप क्या सोच रहे थे? जैसे आपको पहले किसने बताया कि हाफिज साहब हालात कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि उस वक्त आपके पास टीम भी नहीं था, ना कोई राशन वगैरह था। ये इंतजाम कैसे किया और सोचा कैसा है हाफिज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ 2008 से इस एरिया में और पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाका जात में काम कर रहे हैं और हमेशा आफत के इन इलाकों इन हादसात के अंदर हम भरपूर काम करते हैं, माजी में भी। हमने बालाकोट में, आज़ाद कश्मीर में, इंडिया के बॉर्डर यानी थर के इलाकों में और ईरानी बॉर्डर का एरिया, ताफ्तान, दालबंदीन, नौशकी, चावी के इलाकों में बहुत से काम किए। तो हमें इन कामों का पहले से तजर्बा भी है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मैंने कीनिया, नेरूबी और मुख्तलिफ सोमालिया और मुख्तलिफ ममालिक में हमने काम किया। जब यहाँ पर ये मामला हुआ तो हमें पहले दिन से अंदाजा था कि सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। खसूसन 14-15 अगस्त से पहले एक छोटा सैलाब आया था जिससे चंद घरों में, कुछ बस्तियों के नुकसानात हुए थे। उसके बाद हमें अंदाजा हो रहा था कि अगर बड़ा सैलाब आया तो इंतहाई मुश्किल मामलात हो जाएंगे। तो हमने तैयारियां कर ली थी, अपनी टीम वर्क को मजबूत कर लिया था। तो अल्लाह के फजल से काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम अल्लाह ने ले लिया। ना हमारी कोई ताकत है, ना हम कर सकते हैं, अल्लाह ने करा दिया। हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है जी। बिल्कुल हाफिज साहब, टोटल कितना पैसा लगाया है? आजकल आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो कि लोगों को मकान बना कर दे रहे हो। टोटल क्या सिचुएशन चल रहा है आजकल? जहाँ तक पैसा कितना लगाया इस सवाल का, तो एक बड़ी तादाद में यौमिया तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया तक खर्च होता रहा और मुख्तलिफ लोग वहाँ से पूरे मुल्क से आते रहे। हमारी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इसका आवाज़ा पूरे पाकिस्तान में उठाया जाए और पूरे पाकिस्तान से डोनर हजरात आएं और यहाँ काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम किया। हर पाकिस्तानी ने हिम्मत और जुर्रत के साथ इन गरीब इलाकों के लिए बहुत बड़ी इमदाद की। हम आपके चैनल के तवस्सुत से मैं पूरे अहले पाकिस्तान को भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ, अहले तौसा की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला इस तरह के जज्बे हमेशा बरकरार रखे और अल्लाह ताला तमाम लोगों ने जिन्होंने इन मुश्किल टाइम में हमारा साथ दिया, अल्लाह उन्हें अजर अजीम दे। हाफिज साहब, मुख्तलिफ लोग बातें करते हैं सोशल मीडिया के जरिए से कि हाफिज साहब के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, तो फिर ये निजाम को कैसे चला रहा है सर? सबसे पहली बात, जो मैं पिछले सवाल का जवाब रह गया था, इस वक्त हमारे 500 घरों की तामीर चल रही है, जिसमें से 200 घर जो हैं वो अभी हमारे तकरीबन 1 हफ्ते बाद ओपनिंग करके हम लोगों के हवाले कर देंगे और बाकी घरों की तामीर चल रही है। और पैसा कहाँ से आता है तो अल्लाह देता है, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, शुरू में मैंने अपने घर से ही काम का आगाज किया, अपने लोगों से ही, लेकिन जैसे जैसे परेशानी बढ़ती गई लोगों के दिलों में अल्लाह ताला एहसास डालता रहा और अल्लाह की तरफ से ही इस तरह से लोग आते रहे और एतमाद करते रहे, हम भी काम करते रहे। तो कुछ नहीं पता कहाँ से आया, अल्लाह ने दिया। बिल्कुल हाफिज ताहिर साहब, आप ये बताएं, आपको किसने मशवरा दिया कि आप इस फील्ड में आए, या किसी को देखकर आपने ये काम स्टार्ट किया या किसी दोस्त ने मशवरा दिया होगा? मेरी पैदाइश कराची में हुई है और हमारा एक बहुत बड़ा रिफाही और दीनी इदारा है। मैं 18 सालों से वेलफेयर के इस तरह के काम कर रहा हूँ।
تو ہمارے لیے یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں تھا. ہم نے ان سے بھی بہت مشکل حالات میں پہلے بھی کام کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو احساس جن لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ خود نکل پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے شروع کر دیتا ہے. بالکل حافظ صاحب، میں نے بھی ایک علاقہ گیا تھا، رستم، آپ نام آپ کو رستم والے، وہاں جو حالات تھے بالکل کوئی بندہ نہیں جا سکتا تھا، یا کوریج کے لیے یا راشن کے لیے ہر کوئی آتا تھا روڈ تک. تو میں بھی بہت مشکل حالات میں وہاں پہنچا. تو سب سے پہلے میں نے یہ سوال کیا کہ یہاں کوئی بندہ پہنچا ہے؟ کہتا ہے صرف ایک ہی نوجوان پہنچا ہے. میں نے پھر بولا وہ نوجوان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا حافظ طاہر کیسرانی صاحب. پھر میں نے انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کبھی روڈ تک گئے ہوتے ہو؟ کہتا ہے راستہ نہیں تھا. میں نے کہا پھر وہ کیسے پہنچا؟ سر ایسے جذبات جو آپ کے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ الحمدللہ میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے بہت ہمت کی. ہم پوری رات کام کرتے تھے، پورا دن کام کرتے تھے اور بمشکل ہمیں 4 گھنٹے بھی سونے کے نہیں ملتے تھے، لیکن ہم چلتے رہے، ساتھی بھی ہمت دیتے رہے. تو ایک تنہا آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے. جب ساتھیوں کی پوری ٹیم ساتھ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے. خود میں بھی نہیں سمجھ سکتا کس طرح سے یہ کام ہوتا رہا، پر الحمدللہ لگ رہا ہے ایسا ہے کہ تھوڑا سا بڑا کام اللہ نے کرا لیا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل حافظ صاحب، آپ کی جو ٹیم ہے وہ زبردست ہے. اسی میں سے ہمارا ایک دوست ہے طارق بلال کیسرانی، دوسرا جو ہمارے حافظ عصمت صاحب جو صحافت میں بھی ہے. بہت کچھ ان لوگوں نے کیا ہے، ہائی لائٹس کرتے رہے ہیں چیزوں کو. ان نوجوانوں کو، بہت سارے نوجوان ہیں آپ کے، ان اپنے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیے؟ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ نے نام لے لیا تو میں بتاتا ہوں. یہ طارق نوجوان پچھلے 2 مہینوں سے سیلاب کی ان بستیوں میں رہ رہا ہے جہاں کسی کا کوئی ایک کمرہ بھی نہیں بچا. میرے یہ نوجوان اس وقت بھی، رات کے اس ٹائم پر بھی انہی بستیوں میں جس طرح وہ لوگ رہ رہے ہیں انہی کے درمیان خیموں میں میرے نوجوان بھی رہ رہے ہیں اور مستقل کام کر رہے ہیں. 2 مہینے ہو گئے ہیں. تعمیرات کے میرے ذمہ دار ہیں یہاں پر طارق بھائی شوکت صاحب میرے وہاں ذمہ دار. تو وہ بھی انہی ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں جس طرح عوام رہ رہی ہے. بھرپور کام کر رہے ہیں. کسی بھی کام کو اگر سنجیدگی سے لیں گے، محنت کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. ٹھنڈے مزاجوں سے کام نہیں چلتے ہیں، کام کرنے پڑتے ہیں تب کام ہوتے ہیں. حافظ صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ڈیفرنٹ ہے. بندہ فیلڈ میں جاتا ہے، کوئی بندہ رہ جاتا ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں ہم نے بھی کام کیا. تو پھر جو بندہ رہ جاتا ہے تو پھر ماشاءاللہ آپ گھر آ جاتے ہو، پھر سوچنے کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بندہ کیوں میں نے چھوڑا، یا راشن ختم ہوا ہوگا. ایسے کوئی واقعہ آپ کے سامنے کبھی ہے؟ ہاں، میں بہت سی جگہوں پر جاتا تھا تو وہاں پر ہم 2000 افراد کا راشن لے جاتے تھے، آگے 5000 افراد آئے ہوئے ہوتے تھے. صحیح. تو پھر ہم یہ کرتے تھے، جن کے ہم نے ٹوکن شو کیے ہوئے ہوتے تھے 1 رات پہلے ہم ان کو ٹوکن دے دیتے ہیں، ہماری ایک ترتیب ہے. تو ان کو تو ہم راشن دے دیتے تھے، اور جو باقی لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں ان کو نقدی پیسہ دے کر سب کو کوشش کرتا تھا کہ خوش کر کے بھیجوں. لیکن خوش اللہ کی ذات کر سکتی ہے، انسان نہیں کر سکتا. کوشش ضرور کرتا تھا. تھوڑا سا سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. سننا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تحریک انصاف میں آ رہے ہو. کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھائے کہ کاش یہ 2018 سے آتے ہیں، ایک زبردست پینل ہوتا، لوگوں کی خدمت کرتے. ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ اس سے آپ نیچے طبقے سے آ رہے ہیں، بالکل، اور عام عوام کے طبقے سے آپ آ رہے ہیں. آپ کو 2018 میں کوئی برداشت نہ کرتا. اسی وجہ سے لوگوں کو یہاں برداشت کروانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس وقت میں پہلے بھی اور آج بھی کبھی بھی پی ٹی آئی کا نظریاتی طور پر یا کسی طور پر ہم پی ٹی آئی کے مخالف نہیں تھے. وہ ایک ملک کی خاطر کام کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ، ہمارا یہ سرزمین انتہائی محروم سرزمین ہے. ہمیں چاہیے کہ یہاں درد دل کے ساتھ فکر کرنے والے لیڈر آئیں اور آ کر کام کریں.
تو ہم کام کا جذبہ ہر کسی کے اندر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے. بالکل حافظ صاحب، اگر آپ کو ٹکٹ مل جائے پی ٹی آئی کا، سب سے پہلے آپ کیا کام کرو گے سر؟ میری جو ایک بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے اس حلقے کا نوجوان انتہائی مایوس ہے. میں نوجوانوں کو مایوسیوں سے نکالنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ہم اس علاقے کے لیے اثاثہ بن کر سامنے آئیں اور کام کریں. میں چھوٹے سے علاقے سے میں نے کام شروع کیا. میرے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے میرے ساتھ کام کرنے والے لڑکوں کو میں کوئی تنخواہ پر رکھا ہوا ہے یا میں ان کو ماہانہ سیلری دیتا ہوں. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. میرے ساتھ تمام نوجوان اپنے جذبے کے ساتھ اس کام میں کام کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پوری تحصیل، پورے ضلع کے نوجوان یہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی بستیوں کے خود کام کرنا شروع کر دیں. آسروں پر اور سہاروں پر میتوں کو لے کر جایا جاتا ہے. قومیں آسروں اور سہاروں سے نہیں بنتی ہیں، قومیں اپنے جذبے اور محنت کے ساتھ بنتی ہیں. حافظ صاحب، ضلع کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک نہیں بن رہا ہے، نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا ہے. ضلع کے حوالے سے ہمارے ماضی کے تمام سیاستدان کسی قسم کے مخلصانہ کوشش انہوں نے نہیں کی. صحیح. ہم ان سے انتہائی مایوس ہیں. صرف میں نہیں، ہمارے پورے ضلع کے پوری نسل ان سے مایوس ہے. اس وقت جب ان کے لیے تمام تر مواقع میسر ہوئے، اس کے باوجود بھی یہ ضلع نہ بنا سکے تو انتہائی مایوسی ہے، انتہائی پریشانی ہے. اور انہوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے. اور ساتھ ساتھ میں نظر آنے میں اس وقت یہ ایک عوامی نعرہ لگ رہا ہے، پر یہ اتنا بڑا نقصان کیا، انہوں نے اتنا بڑا نقصان کیا کہ صدیوں تک تاریخ ان معاملات کو لکھے گی کہ ایک ٹائم تھا، بزدار صاحب سی ایم بنا تھا، پوری پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ایم پی اے انہی کا تھا، ایم این اے انہی کا تھا، سی ایم پنجاب انہی کا تھا، پھر بھی ضلع توسا نہ بن سکا. تو یہ تاریخ یہ واقعات لکھے گی اور یہ سب کے سامنے ہوگا. ان کے جواب دینے پڑیں گے. ایسا نہیں چل سکتا. اب اس وقت آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ 8ویں میں پڑھنے والا بچہ بھی پوری سیاست کو جانتا ہے، اگرچہ بڑوں کی وجہ سے خاموش رہتا ہے لیکن اندر سے پوری بات سمجھتا ہے. اب نہیں چل سکتا کہ پردوں کے اندر ہم بیٹھ کر کچھ باتیں کریں اور لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کریں. یہ نظام نہیں چل سکتا ہے. حافظ صاحب، ہمارے جو نوجوان اکثر وہ سوشل میڈیا تک ہیں، پریکٹیکل طور پہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہمت کریں اور اپنی مدد آپ کے تحت نکل پڑیں. اس سیلاب کے اندر میں نے کوشش کی، میں نے نوجوانوں کے اندر جذبہ بنانے کی کوشش کی، پر الحمدللہ جب سب نوجوان نکلے، توسا سے نکلے، چھوٹی چھوٹی بستیوں سے نکلے، تو انہوں نے بہت بڑے کام کو سنبھال لیا. اگر یہ لوگ ہمت کے ساتھ نوجوان نکل آئے تو انشاءاللہ یہ لوگ اس توسا کو سنبھال بھی لیں گے. اور اصل اثاثہ بھی یہی ہے توسا کے، اور نکلنا پڑے گا. جب تک نوجوان نسل کسی کام کے لیے نہیں نکلتی تو علاقوں کی ترقیاں نہیں ہوتی ہیں. یہ تھے ہمارے پیارے دوست حافظ طاہر خان کیسرانی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. طارق بلوچ کو پاکستان زندہ باد.